तुम जैसा शख्स किसी की मोहब्बत के नहीं, तरस के काबिल है। तुम्हें क्या लगा मेरे बाबा को वर्गलाओगे और मैं खुशी से तुम्हारे साथ रुखसत हो जाऊंगी? भूल है तुम्हारी, वो जख्मी शेरनी थी। बेबी आना तो मेरी ही बाहों में है। कुछ भी करो, रोक सकती हो तो रोक लो। फैमिली तो मेरी तुम ही बढ़ाओगी। तैयार रहना, मेरा सूना रूम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रात के वक्त हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। कमरे में नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी थी, जैसे कमरे में मौजूद चीज़ें वाज़िह तौर पर दिखाई दे रही थी। बहुत साल इंतज़ार किया मैंने, लेकिन अब बोर नहीं। अब मैं मज़ीद अपनी परी से दूर नहीं रह सकता। इसलिए देखो ना, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ। अब मैं अपनी जान से वादा करता हूँ कि उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। हमेशा किसी साए की तरह तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मेरे लिए तुमसे दूर रहना कितना मुश्किल था। जी चाहता है कि आज तुम्हारे और अपने दरमियान में जितनी भी रुकावटें हैं, सब ख़त्म कर दो और तुम्हें अपना बना लो। लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया। अभी मुझे थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। सामने बैठा शख्स जो काफ़ी देर से इस कमरे में बैठकर अपने सामने लेटी इस लड़की को देख रहा था, जिसका खूबसूरत चेहरा कमरे की इस हल्की रोशनी में भी उसे वाज़िह तौर पर दिखाई दे रहा था, जो हर चीज़ से बेपरवाह गहरी नींद में थी। और उसकी इसी नींद का फ़ायदा उठाकर वो शख्स रात के इस वक्त उसके कमरे में मौजूद था और उसके बेड पर ही उसके बेहद करीब बैठकर उसके चेहरे की एक एक नक्श को अपने हाथ से छूकर महसूस कर रहा था। तुम जानती हो, सोते हुए तुम और भी खूबसूरत और मासूम लगती हो। मुझे डर है कि कहीं मैं खुद पर से इख्तियार ना खो दूँ और कोई ऐसी गुस्ताखी ना कर दूँ जो मैं अभी नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी इतना हक तो है ही कि मैं छोटी मोटी गुस्ताखियां तो कर ही सकता हूँ। ये कहकर वो शख्स सोई हुई लड़की के ऊपर झुका था और फिर कुछ देर बाद जब उससे महसूस हुआ कि उसकी हरकत की वजह से सोई हुई लड़की की नींद खराब हुई है, वो फौरन से भी चिढ़ रहा था। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे पहले कि तुम नींद से जाग जाओ और मुझे यहाँ देखकर खौफ से चीखना चिल्लाना शुरू करते हुए अपने घर के सारे लोगों को यहाँ जमा कर लो। ये कहकर वहां से उठा था और जाते जाते दोबारा पलटा। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे मेरी जान, और अब जब दोबारा मिलेंगे तो मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। वो शख्स वहां से जा चुका था, लेकिन उसके लहजे में जिस तरह का जुनून था, अगर परी अपनी आंखों से देख लेती तो शायद खौफ से अपने होश खो देती। तुम अभी तक सो रही हो? रोज तुम्हें ये बात याद दिलानी पड़ती है कि अब तुम यूनिवर्सिटी जाने लगी हो, लेकिन मजाल है जो किसी दिन तुम खुद बिना किसी के कहे वक्त पर उठकर तैयार हो जाओ। अभी थोड़ी देर और सो लेने देना मम्मा। और वैसे भी आज मुझे यूनिवर्सिटी तो नहीं जाना। अच्छा जी, तो आज किस खुशी में छुट्टी करने का इरादा है, ज़रा मुझे भी बता दो। फरजाना बेगम परीक्षा की इस लापरवाही की आदत से बेहद परेशान रहती थी। रोज सुबह से यूनिवर्सिटी के लिए इसी तरह उठाना पड़ता था, जैसे किसी बच्चे को स्कूल के पहले दिन के लिए उठाना हो। परीक्षा को पढ़ाई में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी और सुबह सुबह उठकर यूनिवर्सिटी जाना तो उसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। इसलिए रोज़ ही उसे ज़बरदस्ती उठाना पड़ता था। मम्मा, आपको वाक़ई याद नहीं है कि आज कौन-सी खुशी है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं याद। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, नहीं तो रोज़ की तरह अपने दादा जान से डाँट खाओगी। फरज़ाना बेगम कमरे से जा चुकी थी, जबकि परी तो हैरत से अपनी माँ को देख रही थी, जैसे अपनी बेटी का जन्मदिन तक याद नहीं था। परी को तो यही लगा था कि सुबह उठते ही उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। सब लोग उसके लिए अच्छे-अच्छे से गिफ्ट्स लेकर आएँगे और उसके लिए कुछ ख़ास होगा। लेकिन सुबह उठते ही रोज़ की रूटीन देखकर उसे काफ़ी मायूसी हुई थी। लेकिन परी ने भी ठान लिया था कि वो किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहेगी। इसीलिए खामोशी से तैयार होकर वो नीचे आ गई थी, जबकि नीचे भी सब लोग खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। परी ने भी अपना नाश्ता मुकम्मल किया था और यूनिवर्सिटी के लिए चल निकली थी। लेकिन ये बात तो तय थी कि आज का उसका पूरा दिन बहुत बुरा गुजरने वाला था। एक तो रात को इस ख्वाब की वजह से मैं पहले इतनी परेशान और खौफज़दा थी, और सुबह उठने पर भी ना तो किसी ने मुझे विश किया,
اور نہ ہی کسی کو میری برتھ ڈے یاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی کے لیے بھی اہم نہیں۔ ویسے تو سب کہتے ہیں کہ میں سب کی جان ہوں، سب کی لاڈلی ہوں۔ ایک سالگرہ تو میری یاد نہیں رہی کسی کو۔ ایک مرتبہ یہ دن گزر جائے، اس کے بعد میں بھی کسی سے بات نہیں کروں گی۔ پریشی نے دل میں ہی ارادہ کر لیا تھا۔ یونیورسٹی آ کر بھی پورا دن اس کا موڈ اسی طرح سے خراب تھا۔ اچھا نا یار پریشی، چھوڑو بھی، جلدی سے اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ تمہارے لیے کہنا بہت آسان ہے فاریہ، لیکن تم جانتی ہو میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ گھر میں کسی کو بھی میری سالگرہ کا دن یاد نہیں، یہاں تک کہ ماما اور دادا جان کو بھی نہیں۔ پریشی کے چہرے پر یہ افسردگی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو فاریہ کو بہت افسوس ہوا تھا، لیکن وہ خاموشی رہی۔ چلو کوئی بات نہیں، اگر گھر میں کسی کو یاد نہیں تو کوئی بات نہیں، ہم دونوں مل کر آج کے دن کو اسپیشل بناتے ہیں۔ وہ کیسے بھلا؟ پریشی نے حیرت سے فاریہ کی طرف دیکھا۔ وہ ایسے کہ آج میں اور تم دونوں اکیلے باہر گھومنے جائیں گے اور تمہاری پسند کی ہر وہ چیز کریں گے جو تمہیں پسند ہے۔ تمہارے فیورٹ ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں گے اور جو جو جگہ تمہیں پسند ہے نا وہاں جائیں گے۔ اور ہم کیوں دوسروں کی وجہ سے اپنا موڈ خراب کریں؟ اگر انہیں یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم آج کے دن کو اپنے طور پر خاص بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تو پریشی کا دل بالکل بھی نہیں تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ جب گھر والوں کو اس کی فکر نہیں ہے تو اسے بھی کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہی سوچتے ہوئے اس نے فوراً سے ہاں کی تھی اور فاریہ کے ساتھ آج کا دن اپنی مرضی سے جینے کے لیے نکل پڑے۔ پورا دن موج مستی کرنے کے بعد اب وہ پوری طرح سے تھک گئی۔ آج تو واقعی میں بہت مزہ آیا یار، تھینک یو سو مچ فاریہ، تم نے میرا آج کا دن بہت اچھا بنا دیا۔ اگر تم نہ ہوتی تو میں واقعی میں بہت بور ہو جاتی اور پورا دن بس یہی سوچ کر پریشان رہتی۔ ارے یار کوئی بات نہیں، میں تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں، تمہارے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں نا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ شام ہو چکی تھی، اسی لیے فاریہ پریشا کو اس کے گھر تک چھوڑنے کے لیے خود آئی تھی، کیونکہ پریشا اکیلی اتنی دیر تک گھر سے باہر کبھی نہیں رہتی تھی۔ یار فاری، یہ سب کیا ہے؟ حیرت سے اپنے سجے ہوئے شاہ ہاؤس کو دیکھ کر پریشا کافی حیران ہوئی تھی۔ جب میں صبح یونیورسٹی کے لیے گئی تھی تب تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی گھر میں کسی نے بھی مجھ سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ گھر میں کوئی فنکشن ہے۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے تمہارے لیے کوئی سرپرائز ہو، اندر جا کر خود ہی دیکھ لو۔ فاریہ جو اس کے پیچھے کھڑے یہ سب کچھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جیسے اسے سب کے بارے میں سب کچھ پہلے سے ہی معلوم تھا۔ لیکن پریشا نے اس وقت اس کی مسکراہٹ پر دھیان دینے کے بجائے اندر جانا زیادہ مناسب سمجھا۔ بھاگتی ہوئی جیسے اندر داخل ہوئی تھی تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ مزید حیران ہوئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر پریشا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ سب گھر والے گیٹ کے پاس ہی کھڑے پرجوش طریقے سے پریشا کا استقبال کرنے لگے۔ ماما، دادا جان، آپ سب لوگوں کو یاد تھا؟ پریشا باری باری سب سے گلے ملنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھ رہی تھی، بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری چھوٹی سی لاڈلی سی پیاری سی بیٹی کا جنم دن اور ہم لوگوں کو یاد ہی نہ ہو؟ یہ سب کچھ تو ایک ڈرامہ تھا۔ صبح تمہیں یونیورسٹی بھیجنا اور پھر فاریہ کو کہنا کہ سارا دن وہ تمہیں اپنے ساتھ مصروف رکھے تاکہ ہم لوگ آرام سے تمہاری برتھ ڈے پارٹی کے سارے انتظامات کر سکیں۔ یہ سب کچھ تمہیں سرپرائز دینے کے لیے کیا تھا۔ دادا جان نے ساری پلاننگ جب پریشا کو بتائی تو پریشا حیرت سے فاریہ کو دیکھنے لگی، جس نے پورا دن اسے اپنے ساتھ اس طرح سے مصروف رکھا تھا، پریشا کو شک بھی نہیں ہونے دیا تھا۔ فاری، تم سب کچھ جانتی تھی اور تم نے پھر بھی مجھے کچھ نہیں بتایا، کتنی غلط بات ہے نا، میری بیسٹ فرینڈ ہو کر تم نے مجھ سے یہ سب کچھ چھپایا۔ ارے یار، دادا جان کے کہنے پر میں نے یہ سب کچھ کیا، تم تو جانتی ہو کہ میں ان کی کوئی بات نہیں ٹال سکتی، اور ویسے بھی یہ سب کچھ تمہیں خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ اچھا چلو اب ان ساری باتوں کو چھوڑو اور تم جلدی سے جا کر اپنے کمرے میں تیار ہو جاؤ۔ تمہارا ڈریس اور ساری چیزیں میں نے تمہارے کمرے میں رکھ دی ہیں، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، سارے مہمان اور سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ فرزانہ بیگم نے آگے بڑھ کر پریشا کو اپنے ساتھ لگایا تھا، اس کے ماتھے پر پیار کر کے اسے کمرے میں جا کر تیار ہونے کا کہا۔ پریشا بھی فاریہ سے بعد میں لڑنے کا ارادہ رکھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔
کیونکہ اسے آج کی پارٹی کے لیے اچھے سے تیار ہونا تھا۔ یہ ڈریس کتنا پیارا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ مما نے میرے لیے اتنا اچھا ڈریس لے کر رکھا تھا۔ آج تو میں واقعی میں بہت پیاری لگ رہی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پوری پارٹی کی نظریں مجھ پر ہی رہنے والی ہیں۔ پری آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ اچانک سے لائٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ اچانک کمرے کی لائٹ بند ہو گئی تھی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ پری تو اتنا اندھیرا دیکھ کر گھبرا گئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ کسی کو آواز دیتی کسی نے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا تھا، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بے حد خوبصورت ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ میرے لائے ہوئے ڈریس میں تم اس قدر خوبصورت لگو گی۔ اس کا مطلب ہے کہ میری چوائس تم پر کافی سوٹ کرتی ہے۔ اب سے تمہاری ہر چیز میں اپنی مرضی سے خریدا کروں گا۔ پریشے تو کسی کی آواز کو اپنے اتنے بے حد قریب سے آتا سن کر بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ میں چہرے سے ہاتھ ہٹانے لگا ہوں، شور مت مچانا، اور ویسے بھی باہر اتنے مہمان موجود ہیں، اتنا رش ہے، اگر تم شور مچاؤ گی بھی تو تمہاری آواز کسی تک نہیں جائے گی۔ البتہ شور مچا کر تم اپنے لیے مزید مشکلیں کھڑی کر لو گی۔ اس شخص نے یہ کہنے کے ساتھ ہی پری کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر تو پریشے اپنی سانس بھی روک گئی تھی۔ تم جانتی ہو مجھے تمہارے بال بے حد پسند ہے، ان کی خوشبو مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ وہ شخص جو پہلے ہی پری کو اپنے مضبوط حصار میں لے کر کھڑا تھا، مزید اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا، اپنا چہرہ اس کے بالوں میں لے کر پاس لے جا کر اس کی خوشبو محسوس کر رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنی کمر پر محسوس کر کے پریشے کی جان صحیح معنوں میں نکلی تھی۔ وہ کون پاگل شخص تھا جو بنا کسی رشتے کے اسے اپنے بے حد قریب کیے کھڑا تھا، اور اوپر سے جس قسم کی وہ حرکتیں کر رہا تھا؟ پری کو یہی لگا تھا کہ وہ یہیں بے ہوش ہو جائے گی، لیکن تھوڑی دیر بعد اپنے ہوش سنبھال کر پری نے اسے اپنے سے دور کرنے کی کوشش کی، تو وہ شخص بھی جیسے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ میں چلتا ہوں مائی پرنسس، اب جلدی سے اپنے بال ٹھیک کر کے نیچے آ جاؤ، سب لوگ نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ شخص جیسے اس کمرے سے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ پری کو تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لائٹ بھی واپس آ گئی تھی۔ پری نے جب آئینے میں خود کو دیکھا تو اس کے بال واقعی وہ شخص بری طرح سے خراب کر چکا تھا۔ خوف کے ساتھ ساتھ پری کو غصہ بھی تھا۔ جنگلی انسان، میری ساری تیاری برباد کر دی۔ ایک دفعہ روشنی میں میرے سامنے آئے، اس کا وہ برا حال کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ کیسے مجھ سے چپک رہا تھا جیسے میں اس کی ملکیت ہوں۔ ایک دفعہ روشنی میں مجھے نظر آ جائے پھر اس کے ہوش ٹھکانے لگاؤں گی، بے شرم انسان۔ پری ہی اپنے بال ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ اس شخص کو بھی کوس رہی تھی جو تھوڑی دیر پہلے اس کے کمرے میں گھس کر اپنی منمانیاں کر کے جا چکا تھا۔ پریشے بھی اپنا موڈ ٹھیک کر کے نیچے آ چکی تھی، کیونکہ وہ شخص کی وجہ سے اپنا اتنا اچھا دن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سب لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ پریشے آج کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ یہ کاٹنے کے دوران ہی پریشے کی نظر اپنے قریب کھڑے اس شخص پر گئی تھی جسے وہ زندگی میں کبھی دیکھنا چاہتی تھی، اور وہ شخص یزدان مصطفیٰ تھا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ تو کیا یہ واپس آ گیا؟ مگر اس طرح اچانک کیسے؟ پریشے حیرت سے منہ کھولے اس شخص کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ سجائے پریشے کو ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کا آ جانا کیا ضروری تھا؟ میرا آج کا دن بھی خراب کر دیا، اور اگر آ ہی گیا تھا تو میری نظر کے سامنے آنا کیا ضروری تھا؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے کمرے میں آنے والا اور کوئی نہیں بلکہ یہی تھا، اور یہ ڈریس جو میں نے پہنا نا، اس کا مطلب یہ ڈریس بھی یہی لے کر آیا تھا۔ پریشے کو اب ساری بات سمجھ آ گئی تھی، اسی لیے اس پارٹی میں مزید رکنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ مما، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ کیا ہوا بیٹا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم بالکل ٹھیک تھی، اور ابھی تو مہمان بھی سارے یہی موجود ہیں، ابھی تو تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، تھوڑی دیر اور رک جاؤ، اس کے بعد چلے جانا۔ نہیں مما، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ خود ہی سنبھال لیں، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اچھا، اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں کسی کو کہتی تمہیں
ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ نہیں مما، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تھوڑی دیر آرام کروں گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آج پورا دن فاریہ کے ساتھ گھومتی پھرتی رہی ہوں نا، اسی لیے تھک گئی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو اور اپنا خیال رکھنا۔ فرزانہ بیگم نے بھی اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے مزید یہاں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی اور اسے کمرے میں جانے کی اجازت دی گئی، جبکہ کمرے میں آ کر سب سے پہلا کام جو پریشا نے کیا تھا وہ اس ڈریس کو اتار کر پھینک دیا تھا۔ یہ شخص اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اس کا جو دل کرے گا وہ یہ وہی کرے گا، لیکن میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ یزدان مصطفیٰ، میں کبھی بھی تمہیں اپنی زندگی کنٹرول نہیں کرنے دوں گی۔ تم دنیا کے لیے ہوگے بہت ہی جانے مانے اور پاورفل انسان، لیکن میرے سامنے تم کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی تم مجھ پر اپنی مرضی چلا سکتے ہو، اور نہ ہی میں کبھی تمہیں ایسا کرنے دوں گی۔ میں تمہارے سرکل کی باقی لڑکیوں کی طرح نہیں ہوئی جو تمہارے ایک اشارے پر تم پر مر مٹتی ہے۔ میرا نام پریشا مرتضیٰ ہے اور میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے والے انسان ہوں۔ تم نے میرا آج کا دن خراب کر کے اچھا نہیں کیا۔ پریشا کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اس ڈریس کو پھینک دیا تھا، جبکہ باقی کی ساری چیزیں بھی اتار کر پھینک دی تھی، اور یہ غصہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ یزدان مصطفیٰ سے کس قدر نفرت کرتی ہے۔ ارے واہ، آج تو پریشا بیٹی خود ہی اٹھ کر ناشتے پر آ گئی ہے اور اوپر سے یونیورسٹی جانے کے لیے بھی تیار ہے۔ بھائی یہ تو کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ دادا جان نے آج پریشا کو صبح سویرے ناشتے کی ٹیبل پر دیکھ کر حیرت سے کہا، جی دادا جان، آج مجھے یونیورسٹی جلدی جانا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ارے بیٹا ناشتہ تو کر کے جاؤ، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ نہیں دادا جان، میں یونیورسٹی میں کر لوں گی، مجھے جلدی جانا ہے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، یزدان بھی آفس کے لیے نکل رہا ہے، تمہیں بھی راستے میں چھوڑ دے گا۔ جاؤ بیٹا، شاباش، پری بیٹی کو بھی اس کی یونیورسٹی چھوڑ دینا۔ جی دادا جان۔ یزدان دادا جان کے کہنے پر اپنی کرسی سے بھی اٹھا ہی تھا کہ پریشا کی اگلی بات سن کر غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نہیں دادا جان، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کل ہی ڈرائیور انکل سے کہہ دیا تھا کہ صبح سے میں یونیورسٹی جلدی جایا کروں گی، اسی لیے وہ میرے انتظار میں ہی ہیں تو میں ان کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ ایک جتاتی ہوئی نظر بس سامنے کھڑے یزدان پہ ڈال کر فوراً سے وہاں سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ سب کے سامنے اپنی اس طرح سے انسلٹ ہو جانا یزدان کو انتہائی برا لگا تھا، اور اس بات پہ اسے شدید غصہ بھی تھا۔ اس لیے مزید وہاں رکنے کے بجائے اس نے بھی اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھائی تھی اور وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ یہ صبح سے تمہارا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ ابھی کل ہی تو تمہیں اتنا اچھا سرپرائز ملا ہے، تم بھی نا پری کسی بات پر خوش نہیں ہوتی۔ ہاں واقعی سرپرائز تو مجھے بہت بڑا ملا ہے، اور یہ سرپرائز میں پوری زندگی نہیں بھولنے والی۔ اچھا خیر، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ جب تک مجھے تم بتاؤ گی نہیں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تم نے دیکھا نہیں کل پارٹی میں وہ شخص جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں میری زندگی میں دخل اندازی کرنے واپس آ گیا ہے؟ کیا مطلب؟ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ ایک منٹ، کہیں تم یزدان بھائی کی بات تو نہیں کر رہی؟ بالکل، میں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ اور تمہارا کب سے وہ بھائی بن گیا؟ یار کیا ہو گیا، اب میں انہیں بھائی نہیں بلاؤں گی تو اور کیا بلاؤں گی؟ جو بھی ہے، لیکن اس شخص نے واپس آ کر اچھا نہیں کیا۔ کچھ بھی ہو جاتا وہیں پر کہیں مرمرا جاتا، لیکن واپس نہ آتا۔ یار پری کیا ہو گیا ہے؟ کیسی عجیب عجیب باتیں کر رہی ہو؟ میں مانتی ہوں وہ تمہیں اچھے نہیں لگتے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرو۔ اچھا نہ لگنا تو بہت دور کی بات ہے، تم جانتی ہو کہ مجھے ان سے نفرت ہے۔ جب وہ یہاں نہیں تھا تو میں سکون سے اپنی زندگی جی رہی تھی۔ اتنے ہینڈسم اور اتنے اچھے تو ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی پری تم بلا وجہ میں کیوں ان سے نفرت کرنے لگی ہوں؟ جبکہ آج سے کچھ سال پہلے تو یزدان مصطفیٰ تمہارا آئیڈیل ہوا کرتا تھا۔ اب ایسا بھی کیا ہو گیا کہ وہ شخص تمہیں اس قدر برا لگنے لگا؟ آخر کیا بات ہے، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ دیکھو میں تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں، تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ پاری تم جانتی ہو پہلے والے یزدان میں اور اب والے میں بہت فرق ہے، وہ بہت بدل گیا ہے، وہ پہلے جیسے نہیں رہے۔ تم جانتی ہو امریکہ میں کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس کے افیئر تھے، آئے دن وہ اپنی گرل فرینڈ بدلتا تھا،
میں کسی ایسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جس کی نظر میں لڑکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے لیے لڑکیاں صرف اور صرف دل بہلانے کا ایک سامان ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور میں ایسے شخص کے ساتھ کبھی بھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ محبت سے زیادہ مجھے عزت کرنے والا انسان چاہیے، اور وہ شخص جو دوسری لڑکیوں کی عزت نہیں کرتا وہ بھلا میری کیا عزت کرے گا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، کیونکہ یزدان بھائی کہیں سے بھی مجھے اس طرح کے نہیں لگتے۔ وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، تم بھی اس کی باتوں میں آ ہی گئی ہو۔ پتہ نہیں اس شخص نے ایسا کیا کہ ہر کوئی اس کے گن گاتا ہے، کوئی بھی اس کے خلاف ایک بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، سب کو میں غلط لگتی ہوں۔ لیکن جب حقیقت سب کے سامنے کھلے گی تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور میں جھوٹ نہیں بولتی، میرے پاس اس بات کے ثبوت ہیں۔ پر یہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ اچھا چھوڑو ان ساری باتوں کو، اپنا موڈ ٹھیک کرو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو ان سارے معاملات میں وقت ہے۔ ابھی کون سا کل ہی تمہاری اس سے شادی ہونے والی ہے، تب تو کوئی نہ کوئی اس مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ فارے کی بات بالکل ٹھیک تھی، ابھی کون سا کل ہی اس کی شادی ہونے والی تھی، اسی لیے ابھی سے اس بات کی ٹینشن لینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں یہاں پر کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں بھی یہاں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اب خاموشی سے واپس چلے جائیں۔ میں ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی اور اسی کے ساتھ واپس آؤں گی۔ پری میرا ضبط مت آزماؤ، تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو جا کر دیں، میں آپ کی دھمکیوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ پر یہ کہہ کر دوسری طرف سے جانے لگی تھی جب یزدان نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پاگل تو نہیں ہوگے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ میرا ضبط مت آزماؤ، لیکن شاید تمہیں میری ایک بار میں کہی گئی بات سمجھ نہیں آتی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ یزدان پری کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا گاڑی کی طرف لایا تھا، اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھا کر دروازہ بند کر دیا، جبکہ پری مسلسل اس کے ساتھ نہ جانے کی ضد کر رہی تھی۔ لیکن یزدان تو جیسے اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ پری نے بھی جب دیکھا تو اب مزاحمت کرنے کو کوئی فائدہ نہیں، تو خاموشی سے ایک طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ وہ لڑکا کون تھا؟ اچانک سے گاڑی میں یزدان کی بھاری آواز گونجی تھی۔ پری میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، یونیورسٹی کے باہر تم کس لڑکے سے بات کر رہی تھی؟ وہ کون تھا؟ اور وہ جو کوئی بھی تھا آج کے بعد مجھے تمہارے آس پاس دکھائی نہیں دینا چاہیے، ورنہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے معاملات میں مداخلت کرنے والے؟ اتنی پابندیوں پر پری بھی اب تنگ آ گئی تھی، اسی لیے غصے میں پلٹ کر بنا یزدان کے غصے کی پرواہ کیے اس نے جواب دیا تھا، سیریسلی؟ تمہیں واقعی یہ بات نہیں معلوم کہ میں کون ہوتا ہوں؟ تو اس کا مطلب تمہیں یہ بات بتانی پڑے گی کہ میں کون ہوتا ہوں۔ یقین جانو مجھے یہ بات بتانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پری اس کی بات کا مطلب سمجھ کر مزید تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ یہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس شخص کا کوئی بھروسہ نہیں، جو رات کے اندھیرے میں اس کے کمرے میں آ سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ دنگل انسان پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ میں اسے ڈر گئی ہوں اور اس کے ڈر کی وجہ سے جیسا وہ کہے گا وہی کروں گی، تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول ہے۔ میرا نام بھی پریش مرتضی ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ یہاں تک بات یزدان کی، اسے تو میں بتاؤں گی کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ پری نے یزدان سے بدلہ لینے کے لیے جو طریقہ سوچا تھا وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد اس کی زندگی کس طرح سے بدل جائے گی، اور وہ اپنے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کر لے گی۔ اس وقت تو صرف اور صرف وہ یزدان کو نیچا دکھانا چاہتی تھی اور اسے بدلہ لینا چاہتی تھی، اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ اس کے اس عمل سے اس کی اپنی زندگی پر کتنا گہرا اثر پڑے گا۔ ارے سلمان رکو تو صحیح، میری بات تو سنو۔ جی پریشے جی، آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں ہاں تمہیں بلا رہی ہوں، کب سے آوازیں دے رہی ہوں لیکن تم ہو کہ سن ہی نہیں رہے۔ مجھے لگا شاید آپ کسی اور کو بلا رہی ہیں۔ آج سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں نا کہ آپ نے خود سے کسی بھی کبھی لڑکے سے بات کی ہو، اسی لیے سلمان کو اس بات پر شدید حیرت ہوئی تھی
کہ پریشا نے آج خود اسے مخاطب کیا تھا۔ ارے تو پھر کیا ہو گیا، ہم دونوں کلاس فیلو ہیں، ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ اچھا مجھے تم سے ایک چھوٹا سا کام تھا، مجھے یہ کل کا لیکچر تھوڑا سا سمجھ نہیں آیا، کیا تم میری تھوڑی سی ہیلپ کر دو گے؟ ارے پریشا جی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا کیا سمجھ نہیں آیا، میں سب کچھ آپ کو دوبارہ سے کروا دوں گا۔ یہ ہوئی نا بات، چلو آؤ ہم دونوں کینٹین میں بیٹھ کر ساتھ میں کچھ کھا بھی لیں گے، اور ساتھ ہی تم مجھے یہ کام بھی سمجھا دینا۔ جی ٹھیک ہے۔ پریشا سلمان کو اپنے ساتھ کینٹین میں لے آئی تھی، جبکہ فاریہ تو پریشا کے ساتھ کسی لڑکے کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ پریشا بے شک ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن پھر بھی یونیورسٹی میں اس کی کسی لڑکے سے دوستی نہیں تھی۔ یونیورسٹی میں اس کی صرف فاریہ سے ہی سب سے زیادہ دوستی تھی، اس کے علاوہ وہ کسی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ سلمان بھی کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں تھا، ان کی کلاس کا ٹاپر تھا اور بہت لائق اور اچھا لڑکا تھا۔ کبھی کبھار پریشا اور فاریہ سلمان سے نوٹس وغیرہ لے لیتی تھی، لیکن ان کے درمیان اتنی بے تکلفی تو کبھی بھی نہیں تھی کہ پریشا یوں اس طرح سے اسے اپنے ساتھ کینٹین لے آئے، اور جس طرح سے وہ اسے باتیں کر رہی تھی نا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت گہرے دوست ہوں۔ پری، یہ سب کیا ہے؟ یہ سلمان تمہارے ساتھ یہاں کیا کر رہا ہے؟ فاریہ نے دبی دبی آواز میں کہا تھا تاکہ اس کی آواز سلمان تک نہ جائے۔ تم دوسری ٹیبل پر جا کر بیٹھو، تھوڑی دیر میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گی، ابھی جاؤ یہاں سے۔ لیکن یار بتاؤ تو صحیح، آخر تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور تم کیا کر رہی ہو؟ یار فاری پلیز، تھوڑی دیر کے لیے دوسری ٹیبل پر جا کر بیٹھ جاؤ، اس کے بعد میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گی۔ ہاں تو سلمان، ہم لوگ کہاں پر تھے؟ پریشا اور سلمان کو یہاں بیٹھے ابھی تھوڑی دیری گزری تھی جب وہاں پر یزدان پہنچا۔ پریشا کو دوبارہ اس لڑکے کے ساتھ دیکھ کر تو اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ ابھی کل ہی تو اس نے پریشا کو اس سے دور رہنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ یہ بات کہاں جانتا تھا کہ پریشا نے جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے تو یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا کہ اس لڑکے سے دور رہنا، لیکن شاید تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی، اور شاید تم اس لڑکے کی خیریت نہیں چاہتی، اس لیے دوبارہ اس کے ساتھ نظر آئی ہو۔ یزدان نے بنا کسی کی پرواہ کیے سلیمان کو گریبان سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا، جبکہ وہ بیچارہ تو اپنے بچاؤ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری پری کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے کی؟ آج میں تجھے اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ آئندہ تم کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر تو دور کی بات ہے دور سے بھی کوئی بات کر سکو۔ یزدان کیا ہو گیا تمہیں؟ پاگل ہو گئے ہو؟ چھوڑو اسے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں ہو گیا ہوں پاگل، جب میں نے تمہیں کل سمجھایا تھا تو تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آئی؟ یزدان بنا کسی کی پرواہ کیے پری پر بری طرح چلایا تھا۔ اس کا غصہ اور جنون دیکھ کر تو ایک لمحے کے لیے پریشا بھی سہم گئی تھی۔ پلیز یزدان، اسے چھوڑ دو، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں آج کے بعد کبھی اس سے بات بھی نہیں کروں گی، میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد کبھی یہ تمہیں میرے آس پاس نظر نہیں آئے گا، پلیز اسے چھوڑ دو۔ سلمان کی حالت دیکھ کر پریشا کو اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا، وہ بیچارہ تو اس کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا۔ پریشا نے یہ تو نہیں چاہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو۔ پری کی بات سن کر یزدان نے سلمان کو چھوڑ دیا تھا، جو اپنی جان بچانے پر فوراً وہاں سے بھاگ گیا، جبکہ آس پاس کے لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ چلو میرے ساتھ۔ یزدان نے پری کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ جنگلی انسان، چھوڑو میرا ہاتھ، تم انسان نہیں بلکہ ایک درندے اور حیوان ہو، تمہیں تو انسانوں سے بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے۔ فی الحال میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو اور گھر چلو، نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ کہیں بھی، اور میں تمہاری کوئی پابند نہیں ہوں کہ جیسا تم کہو میں وہی کروں گی، جس کے ساتھ تم کہو گے اس سے ملوں گی، اور جسے منع کرو گے میں اسے چھوڑ دوں گی۔ یہ میری زندگی ہے اور میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں، اس لیے برائے مہربانی میری زندگی سے نکل جاؤ۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے پریشا، یزدان، مصطفیٰ، میری بات نہ مان کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرا تم پر کیا حق ہے، اور جو حق میرا تم پر ہے نا، اس کے ناطے میں تمہیں ہر چیز سے روک سکتا ہوں، لیکن میں آپ کے ایسے کسی حق کو نہیں مانتی، بلکہ میں تو اس رشتے کو ہی نہیں مانتی، یہ صرف اور صرف ایک زبردستی کا رشتہ ہے، زبردستی کا ہی صحیح، لیکن اب تمہیں اس رشتے کو
ساری زندگی نبھانا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ یزدان پریشے کو گھر لے جانے کے بجائے اپنے اپارٹمنٹ لے کر آیا تھا، جو اس نے یہاں سے جانے سے پہلے خریدا تھا۔ اکثر جب اس کا اکیلے رہنے کا دل کرتا تھا تو وہ یہیں آ جاتا تھا۔ اگر کبھی اس کا کوئی آفس کا کام وغیرہ زیادہ ہوتا تھا تو وہ پھر بھی اس اپارٹمنٹ میں آ کر اپنا کام مکمل کرتا تھا۔ اس کا ارادہ جب اپنے پریشے کے درمیان ساری غلط فہمی کو دور کرنے کا تھا، تاکہ وہ گھر جا کر دادا جان سے بات کر کے پریشے کی رخصتی کروا سکے اور پھر وہ دونوں ایک پرسکون زندگی گزار سکے، جس میں نہ تو کوئی غلط فہمی اور نہ ہی کوئی نفرت ہو۔ یزدان یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ پریشے اسے نفرت نہیں کرتی، کیونکہ بچپن سے پریشے یزدان کے سب سے زیادہ قریب رہی تھی اور اس کی ہر بات مانتی بھی تھی۔ یہاں تک کہ یزدان یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ پریشے اسے کتنا پسند کرتی ہے۔ ایک طرح سے وہ پریشے کا آئیڈیل تھا، لیکن اسے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کے یہاں سے جانے کے بعد ایسا کیا ہوا تھا کہ پریشے اتنی بدل گئی تھی۔ نہ تو وہ یزدان سے کوئی بات کرتی تھی، اور جب بھی وہ یہاں کا چکر لگاتا تھا پریشے کا رویہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ اور اب تو یہ سب کچھ دیکھ کر اسے واقعی میں سمجھ آ گئی تھی کہ کچھ تو ایسا تھا جس کی وجہ سے پریشے اس سے دور ہو رہی تھی، اور یزدان ایسا کبھی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اس لیے اس نے اس غلط فہمی کو جڑ سے ختم کرنا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ کر آپس میں بات کرتے۔ یا آپ مجھے کہاں لے کر آ گئے؟ میں نے کہا بھی تھا مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں نہ تو میرے ساتھ رہنا ہے اور نہ ہی میرے ساتھ کہیں جانا ہے، لیکن ایک مرتبہ سکون سے بیٹھ کر میری بات سن لو۔ میں تمہیں یہاں اسی لیے لے کر آیا ہوں تاکہ ہم لوگ آرام سے بیٹھ کر بات کر سکیں۔ اب خاموشی سے میرے ساتھ چلو اور بے فکر رہو۔ تمہارا شوہر کوئی غیر مرد نہیں جس سے تم اتنا گھبرا رہی ہو، میرے لیے وہ ایک غیر انسان ہی ہے، کیونکہ میں اس رشتے کو نہیں مانتی۔ پریشے تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے یہ حقیقت بدل نہیں جائے گی، تو کیوں بلا وجہ میں خود کو تھکا رہی ہو؟ اور اب سکون سے بیٹھ کر مجھے بتاؤ، آخر ایسی کون سی بات ہے جو تم میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی؟ یزدان نے اسے اپنے سامنے صوفے پر بٹھایا تھا اور نرمی سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اس وقت وہ صرف اور صرف وہ وجہ جاننا چاہتا تھا جو اسے پریشے سے دور کر رہی تھی۔ کیونکہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی، یہ بات میں مان ہی نہیں سکتا۔ یہ بات تم بھی اچھی طرح سے جانتی اور میں بھی۔ میرے یہاں سے جانے کے بعد آخر ایسا کیا ہوا جس کے بعد سے تم مجھے اتنا ناپسند کرنے لگی ہو؟ یہ بات آپ مجھ سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے پوچھے۔ پریشے نے جواب دے کر اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم میرے یہاں سے چلے جانے کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو تو میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں، اور وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ یزدان اپنی جگہ سے اٹھ کر پریشے کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر محبت بھرے لہجے میں اسے یقین دلانے لگا۔ پری نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا تھا۔ یزدان کو اس کی یہ حرکت شدید ناگوار گزری تھی، لیکن وہ اپنا غصہ ضبط کر گیا تھا، کیونکہ اس وقت پریشے پر غصہ کر کے مزید اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہت خوش فہمی ہوگی آپ کو، میں آپ کو یہاں سے جانے کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کے واپس آنے پر ناراض ہوں۔ آپ کو واپس آنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیوں آپ واپس آ گئے ہیں؟ میری زندگی میں زہر گھولنے کے لیے؟ پریشے تم ہوش میں تو ہو؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ پری کی باتیں سن کر اب یزدان کو بھی مزید غصہ آنے لگا تھا۔ میں بالکل پورے ہوش و حواس میں ہوں، بلکہ ابھی تو مجھے ہوش آیا ہے، اور اچھا ہوا کہ وقت رہتی مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا، ورنہ میں تو آپ کو بہت اچھا، نیک اور شریف انسان سمجھتی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ جو بھی بات ہے کھل کر کہو، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ میں سلمان کو پسند کرتی ہوں اور اس سے محبت کرتی ہوں، اسی لیے بہتر ہے کہ آپ جلد از جلد اس رشتے کو ختم کر دیں اور میری زندگی سے چلے جائیں۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اور تمہاری ہمت کیسے بھی میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد کی طرف متوجہ ہونے کی؟ متوجہ ہونا تو دور کی بات ہے کسی اور سے محبت کرنے کی۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ کی ہمت ہوئی ایک لڑکی کے نکاح میں ہوتے ہوئے آئے روز نئی گرل فرینڈ بنانے کی۔ آپ کو کیا لگتا تھا وہاں رہ کر آپ جو بھی کریں گے مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا، اور یہاں آ کر سب کی نظروں میں شریف اور عزت دار بن کر مجھ سے شادی کر لیں گے؟ تو یہ آپ کی بھول ہے مسٹر یزدان مصطفیٰ۔ میں کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہوں کہ آپ جیسے انسان سے
شادی کر کے اپنی زندگی برباد کر لوں، جس کی نظر میں لڑکیوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جو لڑکیوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا۔ آپ کی پہلے سے لے کر آخری گرل فرینڈ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ میں نے تو صرف ایک شریف انسان کے ساتھ پاکیزہ محبت کی ہے، اور آپ نے تو ایک لڑکی کے ساتھ نکاح میں ہوتے ہوئے جانے کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے ہیں۔ اپنی بکواس بند کرو پریشے، ورنہ جان سے مار دوں گا میں تمہیں۔ پریشے کی آخری بات سن کر یزدان کا غصہ اس کے کنٹرول سے باہر ہوا تھا، جب بھی اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور پریشے کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ یزدان نے جیسے ہی پریشے کو تھپڑ مارا تھا، پریشے ایک سائڈ پر جا گری تھی۔ بہت سن لی میں نے تمہاری بکواس، اب ایک اور لفظ مت کہنا۔ میں آج ہی دادا جان سے بات کرتا ہوں کہ اب مزید رخصتی میں کوئی دیر نہیں ہونے دوں گا، اور میں کس قسم کا انسان ہوں یہ بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یزدان کہہ کر فوراً وہاں سے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پائے گا، اور وہ پریشے پر مزید اپنا غصہ اتار کر اسے کوئی اور تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ کمرے میں جاتے اس نے ساری چیزیں تہس نہس کر دی تھی۔ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو پری کہ تمہارا یزدان اس قسم کا ہے کہ تمہیں واقعی مجھ پر بھروسہ نہیں رہا؟ مجھے تو دکھ اس بات کا نہیں کہ تم میرے کردار پر انگلی اٹھائی، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ پری کو اپنے یزدان پر بھروسہ نہیں رہا۔ یزدان اپنی پری کے علاوہ بھلا کیسے کسی اور لڑکی کے قریب جا سکتا ہے؟ کیسے وہ اپنی پری کا حق کسی اور کو دے سکتا ہے؟ کہ تمہیں ایک بار بھی میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت اور جنون دکھائی نہیں دیا؟ یہ سال میں نے کس طرح سے تمہاری جدائی میں وہاں گزاری، اور تم مجھے ایک دل پھینک انسان سمجھ رہی ہو؟ بہت غلط کیا تم نے پری، اور اب اس کی سزا کے لیے بھی تیار رہنا، کیونکہ یزدان مصطفیٰ غلطیوں کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرتا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک یزدان نے اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ پری کو دیکھے اور دوبارہ سے اسے غصہ آ جائے اور وہ کچھ ایسا کر دے جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ آخرکار 1 گھنٹہ گزارنے کے بعد جب غصہ کم ہوا تو اس نے پری کو گھر چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ جیسے وہ کمرے سے باہر نکلا تو سامنے پری کی حالت دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ پری اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ پری میری جان، کیا ہوا؟ میری طرف دیکھو۔ یزدان جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا، سامنے اس نے دیکھا کہ پری ابھی بھی نیچے زمین پر ویسی پڑی تھی جیسے وہ 1 گھنٹہ پہلے اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا پری تک آیا تھا۔ جب اس نے پری کو سیدھا کیا تو اس کے ماتھے پر خون لگا ہوا تھا، جسے دیکھ کر صحیح معنوں میں یزدان کی جان نکلی تھی۔ اس نے جلدی سے پری کو اٹھا کر صوفے پر لٹایا تھا۔ اس کا زخم دیکھنے لگا۔ زخم زیادہ بڑا نہیں تھا۔ یزدان نے فوراً اس کی بینڈیج کی تھی اور اس کے قریب ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ آئی ایم سوری پری، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں یہ چوٹ آئی۔ میرا مقصد تمہیں تکلیف پہنچانا بالکل بھی نہیں تھا۔ بھلا کبھی کوئی اپنی جان کو بھی تکلیف دیتا ہے؟ لیکن جو کچھ تم نے کیا تھا نا، اس سب کچھ سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ تم کیسے میری محبت پر شک کر سکتی ہو؟ کیسے میری محبت پر سوال کر سکتی ہو؟ جس شخص نے اتنے سال پورے ایمانداری سے اس رشتے کو نبھایا، اس محبت کو نبھایا، تم کیسے اس کی محبت پر سوال کر سکتی ہے؟ لیکن کوئی بات نہیں، میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس ایک مرتبہ تم ٹھیک ہو جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ پری کا چہرہ دیکھتے ہوئے مسلسل اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ یزدان مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ شخص جو آج تک کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج ایک لڑکی کو ذرا سی تکلیف پہنچانے پر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ کافی دیر اسی طرح سے گزری تھی۔ پری نے اپنی آنکھیں کھولی تھی تو یزدان نے شکر کیا تھا۔ پری تو اپنے سامنے یزدان کو دیکھ کر فوراً سے پیچھے ہو گئی تھی۔ چلو اٹھو، کافی دیر ہوگی، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، سب لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ ویسے تو میں نے دادا جان کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ تم میرے ساتھ ہو، لیکن پھر بھی کافی دیر ہو چکی ہے، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ یزدان نے بھی مزید کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اسی لیے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ پورا راستہ اسی طرح خاموشی سے گزرا تھا، اور گھر آتے ہی پری خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اس بات سے انجان کہ کل اس کی زندگی کس طرح سے بدلنے والی ہے۔ ارے پری بیٹا، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟
یہ لو مٹھائی کھاؤ، آج تو بہت خوشی کا دن ہے۔ میں تو آج بہت خوش ہوں، ہم لوگ آج سے شاپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وقت بہت کم ہے اور تیاریاں بہت زیادہ کرنی ہے۔ میری تو بس یہی دعا ہے کہ میری بیٹی خوش رہے۔ کیا مطلب آپ کی بات کا؟ کس چیز کی تیاری کرنی ہے؟ پری کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ کل رات یزدان نے دادا جان سے اور سارے گھر والوں سے رخصتی کی بات کر لی تھی اور ایک ہفتے بعد ہی یزدان اور پری کی رخصتی تھی۔ فرزانہ بیگم نے جیسے یہ بات پری کو بتائی تھی، پری فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ بابا آپ اس رخصتی سے انکار کر دیں، میں کبھی بھی ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی جو کپڑوں کی طرح لڑکیاں بدلتا ہے۔ پریشی، یہ تم کس طرح سے بات کر رہی ہو؟ دادا جان نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ دادا جان آپ نہیں جانتے آپ کا پوتا جو سب کے سامنے بہت شریف بنتا ہے نا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ لیکن میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، یہ ایسے اتنے سال ملک سے باہر نہیں رہا، وہاں پر اس کی کتنی گرل فرینڈز تھی۔ آپ لوگ نہیں جانتے میں کبھی ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہوں گی۔ پریشا جو بنا کسی کی پرواہ کیے بس بولے چلی جا رہی تھی اور پیچھے کھڑا یزدان غصے سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو بنا کچھ سوچے سمجھے کچھ بھی کہے جا رہی تھی۔ کوئی اور بات ہوتی تو شاید اپنے غصے پر قابو رکھتا، لیکن یہاں بات اس کے کردار کی تھی، اس کی اپنی بیوی کی سب کے سامنے اسے بد کردار ثابت کرنے پر لگی ہوئی تھی۔ یزدان سے جب مزید صبر نہ ہوا تو وہ خود ہی آگے بڑھا تھا اور سختی سے اس نے پریشے کا بازو پکڑ لیا۔ معذرت بڑے ابا، لیکن آج سے آپ کی بیٹی پر آئی ہوئی۔ پریشا، یزدان کی رخصتی جو ایک ہفتہ بعد ہونی تھی وہ آج ہی ہوگی اور کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ یزدان نے ایک جھٹکے سے پریشے کے بازوؤں کو پکڑا تھا اور اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا۔ مجھے بد کردار اور حیوان کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ تمہیں اب آنے والی ہر رات تمہیں اپنے لفظوں کا قرض چکانا ہوگا۔ یہ کہتے ہی یزدان اسے اپنے قریب کر گیا تھا، جبکہ پری کی تو رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ گھر میں کسی کی بھی ہمت نہ تھی کہ یزدان کو روک سکتا۔ پری پچھلے 6 سال سے اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی، اور آج وہ سب کے سامنے پورے حق سے اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ نہ صرف اسے کمرے میں لے آیا تھا بلکہ پری کی لاکھ مزاحمت کرنے کے بعد بھی یزدان نے اس کی ایک نہیں چلنے دی تھی اور اپنا حق اس سے لے لیا تھا۔ یزدان پری کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جو کچھ پری نے اس کے بارے میں سب کے سامنے کہا تھا، یزدان اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پایا تھا، اور کچھ وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنے اور پری کے رشتے کو بچانا چاہتا تھا۔ اس کو بچانے کا یہی راستہ تھا کہ وہ اپنے اور پری کے درمیان موجود ساری دوریوں کو مٹا دیتا۔ فون کی مسلسل بجتی گھنٹی سے یزدان کی آنکھ کھلی تھی جب اس کی نظر اپنے قریب بازو پر سر رکھے سوئی ہوئی پری پر گئی۔ میں جانتا ہوں پری، تم بہت معصوم ہو، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ کسی اور نے تمہارے دماغ میں ڈالا ہے۔ میں بہت جلد پتہ لگوا لوں گا کہ آخر وہ کون انسان ہے جو تمہیں مجھ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہاری اجازت کے بغیر اس رشتے کو مکمل کیا تاکہ کوئی تمہیں مجھ سے دور نہ کر دے۔ لیکن تمہیں اپنے یزدان پر اتنا تو بھروسہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ کبھی بھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ مگر کوئی بات نہیں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ یزدان نے دوبارہ سے جھک کر پری کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے اور پھر فوراً ہی بستر سے اٹھ کر واش روم میں چلا گیا، کیونکہ آج اسے بہت ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنے جانا تھا۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے اور یزدان نے اس دن کے بعد سے پری کو اپنے کمرے میں ہی رکھا تھا۔ ملازمہ نے بھی یزدان کے کہنے پر پری کی ہر ضرورت کا سامان یزدان کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ یزدان ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتا تھا کہ وہ پری سے نرم لہجے میں بات کرے، اسے محبت سے پیش آئے، لیکن پری کسی نہ کسی بات پر ضرور اسے غصہ دلا دیتی تھی، لیکن وہ اپنے غصے کو ضبط کر کے خاموش ہو جاتا۔ 2 مہینے اسی طرح سے گزر گئے تھے، لیکن پری کے دل میں ابھی بھی یزدان کے لیے نفرت برقرار تھی۔ میں نہیں مانتی اس رشتے کو، آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، شدید نفرت۔ آپ نے باقی لڑکیوں کی طرح مجھے بھی استعمال کیا، آپ کا تو کام ہی یہی ہے، لڑکیوں کو استعمال کر کے پھینک دینا۔ امریکہ میں بھی تو آپ یہی سب کچھ کرتے تھے۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، نہ ہی آپ کی زندگی کا حصہ بننا ہے، اور نہ ہی اس بچے کو اس دنیا میں لانا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ ساتھ مجھے
اس سے بھی نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ بچہ میرے لیے آپ کی کسی محبت کی نشانی نہیں بلکہ آپ کی بد کرداری۔ اس سے پہلے کہ پری کچھ اور بولتے یزدان غصے سے دہاڑا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، جو منہ میں آتے بولتی رہتی ہو، اندازہ بھی ہے کہ کیا بول رہی ہو؟ میں نے کوئی زبردستی نہیں کی، بیوی ہو تم میری، میں نے صرف اپنا حق لیا تھا۔ ہاں، آپ نے صرف اپنا حق لیا تھا، لیکن وہ بھی زبردستی، اس میں میری مرضی شامل نہیں تھی، اور میں زبردستی کی نشانی کو کبھی اس دنیا میں نہیں آنے دوں گی، اس کے لیے چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں پریشا، اگر تم نے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی، خود کو یا پھر اس بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب تک میں صرف تم سے نرمی سے پیش آ رہا ہوں، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ پریشا کو جب سے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، تب سے اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ یزدان نے اسے پیار سے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن پری اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ صرف اسی بات پر اڑی ہوئی تھی کہ یزدان نے اس کے ساتھ زبردستی کی اور زبردستی یہ رشتہ جوڑا ہے۔ سب نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن پری کسی کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یزدان بیٹا، پری کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں، وہ ناسمجھ نادان ہے، تم اسے معاف کر دینا۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کیسا ہے، تمہیں ہمیں کسی قسم کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانے پری کے ذہن میں یہ ساری باتیں کس نے ڈال دی ہے؟ فرزانہ بیگم بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے کافی پریشان رہنے لگی تھی۔ انہیں اسی بات کا ڈر تھا کہ کہیں پری اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے یزدان کو کھو نہ دے۔ پہلے تو اس کی باتوں کو یزدان اس کی نادانی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا، لیکن جو کچھ کرنے کا ارادہ وہ اب رکھتی تھی، فرزانہ بیگم جانتی تھی کہ یزدان یہ سب کچھ برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس بچے کو ختم کرنا چاہتی تھی جو یزدان کے لیے سب سے زیادہ اہم تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر بھی پری کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں تائی جان؟ میں جانتا ہوں پری ناسمجھ ہے، اور آپ فکر مت کریں، اسے سنبھال لوں گا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ سب کچھ سمجھ جائے گی۔ وہ بس غصے میں ایسی باتیں کرتی ہے، صرف مجھے تکلیف دینے کے لیے، ورنہ میں جانتا ہوں وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گی۔ کسی بھی ماں کے لیے یہ بات آسان نہیں ہوتی کہ وہ اپنی اولاد کو نقصان پہنچائے، پری بھی ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ وہ صرف مجھے تکلیف دینے کے لیے اور مجھے پریشان کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتی ہے۔ یزدان کافی مطمئن اور پرسکون تھا، جبکہ فرزانہ بیگم کافی پریشان تھی، کیونکہ وہ پری کی عادت سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پری ایک مرتبہ کچھ کرنے کا ٹھان لے تو پھر وہ بنا سوچے سمجھے کچھ بھی کر گزرتی ہے، اور اگر اس مرتبہ پری نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو نہ صرف یزدان بلکہ گھر والے بھی اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یزدان آفس کے لیے نکلنے والا تھا جب اچانک سے اسے کچھ یاد آیا۔ اوہو، جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ فائل تو میں کمرے میں بھول کر آ گیا ہوں۔ سمینہ کو بھیجتا ہوں میرے کمرے سے لے آئے، لیکن سمینہ کو کیا معلوم کون سی فائل ہے، مجھے خود ہی جانا پڑے گا۔ یزدان نے واپس اپنے قدم کمرے کی طرف لیے تھے، اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ پری؟ اس کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا تھا، کیونکہ سامنے پری اپنے گلے میں دوپٹہ ڈال کر پنکھے سے جھول رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر یزدان کے قدموں نے جیسے اس کا ساتھ ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی تو زندگی کیسے ختم ہو گئی تھی، سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی پری اس کے ساتھ یہ سب کرے گی، اور اسے اس طرح کا بدلہ لے گی کہ ساری زندگی کی تکلیف اس کے حصے میں ڈال دے گی۔ 2 سال بعد۔ عریشہ بیٹا، آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں کب سے آپ کو آوازیں دے رہی ہوں۔ نانو میں مما کے ساتھ بیٹھ کر بابا کا انتظار کر رہی ہوں، مما کہتی ہیں کہ وہ ضرور آئیں گے۔ فرزانہ بیگم نے افسوس سے اپنی بیٹی اور اپنی نواسی کو دیکھا تھا۔ وہ جب سے پیدا ہوئی تھی اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ پری بھی 2 سالوں میں بہت بدل گئی تھی، ہر وقت خاموش رہتی تھی، نہ کسی سے کوئی بات کرتی تھی اور نہ کسی سے کچھ کہتی تھی، بس اپنی بیٹی عائشہ کے ساتھ سارا وقت گزارتی تھی۔ چلو اٹھو، میرے ساتھ اندر چلو، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔
آپ کے بابا جب بھی آئیں گے میں آپ کو بتا دوں گی۔ مزید کب تک یہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کروں گی؟ شام ہو گئی ہے، اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ آپ عریشہ کو لے جائیں، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ 2 سال پہلے جیسے ہی یزدان کمرے میں آیا تھا، پری کو اس طرح سے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو اس کے ہوش و حواس جواب دے گئے تھے، لیکن فوراً ہی ہوش سنبھالتے اس نے پری کو پکڑ کر نیچے اتارا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ پری نے یزدان کے آفس کے نکلنے کے فوراً بعد کیا تھا۔ اس لیے یزدان فوراً کمرے میں واپس آ گیا تھا، جس کی وجہ سے پری کی جان بچ گئی تھی۔ لیکن اس حادثے نے یزدان اور سارے گھر والوں کو ڈرا دیا تھا، اسی لیے یزدان نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ پری اس سے نفرت کرتی ہے اور جب جب اسے دیکھتی ہے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی لیے وہ ملک چھوڑ کر امریکہ واپس چلا گیا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد پری کو ساری حقیقت معلوم ہو گئی۔ یہ سب کچھ یزدان کے خلاف اس کے کزن کی سازش تھی، جو بچپن سے پری کو پسند کرتا تھا۔ اسی لیے وہ یزدان کے یہاں نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر ہر وقت پری کو یزدان کے خلاف کرتا تھا اور جھوٹ موٹ کی تصویریں بنا کر پری کو بیچ دیتا تھا، یہ کہہ کر کہ یزدان آئے دن نئی لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے۔ پری کم عمر تھی، اسی لیے اس کی باتوں پر بھروسہ کر لیتی تھی اور یزدان کو غلط سمجھنے لگے تھے۔ لیکن اب ساری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی، لیکن اب شاید بہت دیر ہو گئی تھی۔ یزدان ہمیشہ کے لیے واپس جا چکا تھا۔ فون پر پری کا حال پوچھ لیتا تھا، لیکن کبھی بھی اس نے پری سے بات نہیں کی تھی۔ نہ ہی پری کی اتنی ہمت ہوئی تھی کہ وہ جو یزدان سے کوئی بات کرے، کیونکہ جو کچھ پری نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد وہ اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ یزدان اور پریشا کی بیٹی ہوئی تھی، جس کا نام پری نے خود ہی عریشہ رکھا تھا۔ جب سے اس کی بیٹی پیدا ہوئی تھی تب سے وہ یزدان کے واپس آنے کی منتظر تھی۔ پری کو لگتا تھا کہ شاید اپنی بیٹی کا سن کر وہ واپس آ جائے گا، لیکن 1 سال گزر گیا تھا، یزدان ابھی بھی واپس نہیں آیا تھا۔ ہر روز وہ اسی امید پر کہ شاید وہ واپس آ جائے، وہ اپنی بیٹی عریشہ کے ساتھ گھر کے لان میں پورا دن بیٹھ کر گزار دیتی تھی، لیکن یزدان واپس نہیں آیا تھا۔ سوتے ہوئے تم آج بھی اتنی ہی خوبصورت اور معصوم لگتی ہو، اور یہ چھوٹی سی ڈول یہ بھی بالکل تمہارے جیسی ہے، خوبصورت اور معصوم۔ سامنے بیٹھا شخص اپنے سامنے لیٹی لڑکی کو غور سے دیکھ رہا تھا، جو کہ گہری نیند میں سو رہی تھی، اور اس کے ساتھ لیٹی اس چھوٹی سی بچی کو وہ بھی گہری نیند میں تھی۔ تم دونوں نہیں جانتی میں نے تم دونوں کو کتنا یاد کیا ہے۔ اگر یہ وقت تم لوگوں کے لیے مشکل تھا تو میرے لیے اس سے کہیں زیادہ مشکل تھا، لیکن اگر میں یہاں سے نہ جاتا تو شاید پری تمہیں اس رشتے کا، میری محبت کا احساس نہ ہوتا، اور آج تم اور میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے اس طرح سے صحیح سلامت نہ ہوتے۔ تمہاری زندگی کے لیے تم سے دور رہنا بھی مجھے منظور تھا، اسی لیے میں تم سے دور چلا گیا، لیکن اب میرے لیے تم سے دور رہنا ممکن نہیں، کیونکہ اگر میں مزید تم سے دور رہا تو تم تو شاید زندہ رہو لیکن میں مر جاؤں گا، اور ابھی میں مرنا نہیں چاہتا، تمہارے اور اپنی چھوٹی سی پری کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ یزدان نے جھک کر پہلے اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا، اس کے بعد پری پر جھک گیا تھا۔ 2 سال کی دوری وہ شاید چند لمحوں میں مٹا دینا چاہتا تھا۔ اس کا اس قدر جنون اور دیوانگی دیکھ کر پری نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھول لی تھی۔ اپنے سامنے یزدان کو دیکھ کر اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ شخص واپس آ گیا ہے۔ پری کو اٹھتا دیکھ کر وہ بھی ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ پری بس حیرت سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ جیسے اسے یقین ہوا تھا فوراً اس کے گلے لگی اور پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ آئی ایم سوری یزدان، پلیز مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے آپ کی محبت پر شک کیا، آپ کے کردار پر شک کیا، خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، آپ کی اولاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، میں معافی کے قابل نہیں ہوں، میں جانتی ہوں، لیکن پلیز مجھے معاف کر دیں، اب آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، آپ جو سزا دیں گے مجھے منظور ہوگی، لیکن پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ پری دو دیوانوں کی طرح اس کے سینے سے لگی بس یہی بات دہرائی جا رہی تھی، کہیں نہیں جاؤں گا، تم میں اور پریشا میں میری جان بستی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ میں تم لوگوں سے دور پرسکون زندگی جی رہا تھا، تو ایسا بالکل نہیں ہے، جتنا تم میرے لیے تڑپی ہو نا، اسے کہیں زیادہ میں تمہارے لیے تڑپا ہوں،
لیکن میرا تم سے دور رہنا ضروری تھا۔ لیکن اب جب کہ تمہیں میری محبت پر یقین آ گیا تو میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ پری کو ایک سائڈ سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے یزدان نے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا جو پرسکون نیند سو رہی تھی۔ میری بیٹی بالکل تم پر گئی ہے، تمہاری طرح خوبصورت اور معصوم۔ تمہیں پتہ ہے میں اپنی بیٹی کو گود میں اٹھانے کے لیے، اس سے پیار کرنے کے لیے کتنا تڑپا ہوں۔ مجھے معاف کر دی، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ نہ میں اس جھوٹے انسان کی باتوں پر بھروسہ کرتی اور نہ میں آپ پر شک کرتی، اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا۔ جو گزر چکا اسے بھول جاؤ۔ آج ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے جس میں صرف اور صرف خوشیاں ہوں گی۔ ہم دونوں ہوں گے اور ہماری بیٹی ہوگی، باقی سب بھول جاؤ۔ یزدان نے دوبارہ سے پری کو اپنے سینے سے لگایا تھا، جبکہ پری بھی اب مطمئن تھی۔ اپنی بیٹی کو سوتا ہوا دیکھ کر یزدان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ آج پری کی رضامندی اور اجازت سے وہ اس کے قریب گیا تھا اور 2 سال کی دوری کو مٹاتا چلا، جبکہ پری بھی اپنے شوہر کے واپس آ جانے پر خوش تھی۔ وہ دونوں ہی آج اپنی زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش تھے۔